हम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर नंबर 3B फ्रॉम विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 6 एंशंट इंडिया, और इसका सेकंड टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए रीडिंग करते हैं। लोकेशन एंड एंटीक्विटी, अब ये कहाँ पले बढ़े और ये कहाँ आबाद हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द रिवर इंडस वेयर द सिविलाइजेशन इमर्ज अलॉन्ग इट्स फर्टाइल बैंक्स 5000 ईयर्स अगो। तकरीबन 5000 साल पहले ये सिंध की जो तहज़ीब है ये पलनी भरनी शुरू हुई दरियाए सिंध के पास ही। इंडस रिवर को उर्दू में सिंध बुलाते हैं, ठीक है। सिंध के दरिया के पास ये तहज़ीब ने अपना आप जो है ना फला फूला इनका, और यहाँ पर ये आबाद हुए, और ये काफ़ी कदीम तहज़ीब और काफ़ी बड़े एरिया पर ये मौजूद थी। द रिवर इंडस फ्लोज अक्रॉस पाकिस्तान फ्रॉम द हिमालयाज़ इन द नॉर्थ टू द अरेबियन सी इन द साउथ। अब ये दरिया जिसके नज़दीक ये आबाद हुए हैं, अब आप ये सोचें कि दरिया कितना बड़ा है, और ये सारे दरिया के आसपास यही इंडस वैली थी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये दरिया शुरू होता है हिमालय के पहाड़ों में से, ठीक है, हमारे नॉर्थ पाकिस्तान में से, और बहता हुआ ये जाता है तकरीबन साउथ में कराची की तरफ। इंडस रिवर जाके गिरता है अरेबियन सी में, ठीक है, समंदर के अंदर। इतना बड़ा ये इलाका बनता है, दरिया के साथ साथ ये आबादी आबाद हुई। तो चलिए मैं आपको सैर करवाती हूँ ज़रा मैप के ऊपर इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आप देख रहे हो ऊपर हिमालय और पहाड़ है, ये पाकिस्तान का मैप है, और ये जितना डार्क ब्राउन एरिया है दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितने शहर, कितना इलाका, कितने सूबे इकट्ठे शामिल हो जाते। वो हिमालय से स्टार्ट हो रहा है ऊपर से, और नीचे अरेबियन सी तक दोनों तरफ फैला हुआ है, ठीक है, और नीचे फिर समंदर के साथ जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी ह्यूज सिविलाइजेशन थी, जो इंडस रिवर के ओरिजिन से लेकर उसके माउथ तक, यानी जहाँ से हिमालय से शुरू हो रहा है इंडस रिवर, वहाँ से लेकर जहाँ वो ख़त्म हो रहा है जाकर, वहाँ तक ये आबाद थी। The excavated cities of Mohenjo-daro, the lower Indus plains in Sindh, and Harappa in southern Punjab started as agriculture settlement around 3000 BC on the bank of the mighty Indus. बच्चों यहाँ जो याद करने वाली चीज़ है वो मैंने मैप में आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों दिखाए हैं, और इसमें मेहरगढ़ भी है। एक्चुअली इंडस वैली के अंदर ये 3 वो साइट्स हैं जहाँ खुदाई हुई, लोगों ने वहाँ से चीज़ें निकाली, नवादरात निकाले, यानी पहली सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली में जो सिविलाइजेशन थी वो कैसे रहती थी, और वो ये 3 जगहें जो खोदी गई हैं चीज़ों को निकालने के लिए। अभी पहली जगह जो है वो कहाँ पर मौजूद है, वो सिंध, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप इसकी लोकेशन देखें एक्सकवेशंस की, पहले मोहनजोदड़ो जो है वो लोअर इंडस प्लेन सिंध में है, और हड़प्पा जो है वो साउदर्न पंजाब में है, टेक्सला के पास, ठीक है। और एग्रीकल्चर सेटलमेंट ये थी तकरीबन 3000 साल पुरानी, और इससे पहले 5000 साल पुरानी थी जो हमारी मेहरगढ़ वाली है, ठीक है। तो वो भी आप जो है ना बलूचिस्तान के एरिया के अंदर है आती, थोड़ा सा बलूचिस्तान का एरिया लगता है उसको, और बुलान रिवर के पास। तो यहाँ पर इंडस वैली में जो मेन बेसिक 2 लगती हैं ना खुदाइयाँ जहाँ पर की गई हैं, साइट्स हैं वो, एक तो मोहनजोदड़ो, दूसरी हड़प्पा। तो आपने ये ज़रूर याद रखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी जगहों पर खुदाई शुरू हो चुकी है, और नीचे से जो है ना उनकी जगह देखने के लिए, उनके बर्तन देखने के लिए, और उनके बारे में जानने के लिए लोगों ने यहाँ पर रिसर्चर्स और जियोलॉजिस्ट और सारे जियोलॉजिकल सर्वे वाले वो सब यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। और आपको कुछ तस्वीर में इनके ड्राइंग्स नज़र भी आ रहे हैं, तो ये खुदाई एक्सकवेशन के बाद ही निकले हैं नीचे से। चलिए आगे रीड कर लेते हैं। तो चलिए इंडस सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरह के घर बनाते थे, ठीक है। आर्किटेक्चर मीन्स होता है कि उनकी जो तामीरात हैं वो कैसी थी, वो अपने घरों कैसे घर बनाकर रहते थे। एविडेंस फ्रॉम एक्सकवेशंस, एक्सकवेशन मीन्स बाय डिगिंग समथिंग, यू नो, आप डिग करते हैं और फिर ही नीचे से ज़मीन से जो चीज़ बाहर आती है वो एक्सकवेट होती है। सजेस्ट दैट द सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली वर हाईली एडवांस्ड एंड डिस्प्लेड अ वेल प्लेन्ड अर्बन डिज़ाइन ऑफ दैट डे टाइम। लाइक अगर हम आज कल जिस तरह गलियों में रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं, बिल्कुल वो लोग भी हमारी तरह एडवांस थे, और उन्होंने भी बाकायदा रोड्स बनाए हुए थे, रोड मैप्स थे उनके पास, और गलियां थी उनकी प्रॉपर खुली सड़कें थीं, गलियां थीं, और घर तरतीब से बने हुए थे,
ٹھیک ہے، یعنی بے ہنگم طریقے سے آباد نہیں تھے. جیسے آج کل ہمارے گاؤں میں کچھ گاؤں ایسے ہیں کہ کوئی گھر ادھر بنا ہوا ہے، پھر کھیت ہیں، پھر کوئی گھر ادھر بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ 3000 سال پہلے کی بات کرو تو وہ لوگ اتنے سویلائز تھے کہ وہ اپنا گھر جو ہے وہ شہری طریقے سے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. دیئر ہاؤسز ور میڈ وتھ کلین کیا ہے؟ بیکڈ اینڈ مڈ برکس جو ہوتی ہیں، جیسے پکی اینٹیں کہتے ہیں جو بھٹے سے ملتی ہیں. ہمارے گھر بھی اسی اینٹ سے بنے ہوئے ہیں. موسٹ ہومس ہیڈ ویلز فار ڈرائنگ واٹر. اور زیادہ تر گھروں میں پانی کا سسٹم کس طرح انہوں نے رکھا ہوا تھا؟ جیسے ہمارے گھروں میں لوگوں نے ٹینکیاں رکھی ہوئی ہیں پانی کی، اور باہر سے پانی آتا ہے ہمیں مین ٹینکی سے سوسائٹیز کو. لیکن انہوں نے ہر گھر میں تقریباً ہر گھر بھی، اور کبھی کبھی کچھ گھر چھوڑ کر بھی کنواں موجود تھا گھر کے اندر. ٹھیک ہے، وہیں سے وہ اپنا پینے کا پانی لیتے تھے. دا ہاؤس drains were connected with road drains and this extensive drainage system emptied into a large underground drain. ابھی ان کے گھر میں جو سیوریج کا سسٹم تھا نا، جیسے ہمارے گھروں کی نالیاں جو ہیں، جو ہمارے واش روم کا، کچن کا پانی ہے یا گھر کے باقی حصوں کا پانی ہے جن میں ہم اپنے فرش وغیرہ دھوتے ہیں، وہ پانی ہمارے گھر کی پہلے نالیوں میں جاتا ہے، اور پھر وہ مین جو ہماری سڑک کے نیچے ایک بڑی ڈرین چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر گرتا ہے، اور پھر وہ بڑی ڈرینز آگے جا کر ایک بہت بڑی ڈرین میں گرتی ہیں، اور وہ ڈرین پھر آگے جا کر بڑے دریا یا سمندر میں جا کر گرتی ہے. تو اسی طرح کا نظام انہوں نے اپنے گھر کے گندے پانی کو باہر نکالنے کا سسٹم جو ہے سیوریج کا، ڈرینیج کا وہ سسٹم رکھا ہوا تھا. اور وہ بھی ان کے گھروں سے جو نالیاں تھیں، چھوٹی نالیاں بڑی نالیوں میں سڑکوں پر، اور پھر سڑکوں سے بڑی نالیاں ڈائریکٹ جا کر ایک بڑے ڈرین کے اندر گرتی تھی جو انڈر گراؤنڈ ڈرین تھا. اور وہ بھی انڈر گراؤنڈ، لارج انڈر گراؤنڈ، ناٹ اوپن اسپیسز لائک وہ وہاں اسمیل نہیں اٹھتی تھی، انہوں نے انڈر گراؤنڈ رکھا ہوا تھا. وہ اتنے وہ ایڈوانس لوگ تھے. آل اسٹریٹس ور پیوڈ اینڈ ہیڈ 90 ڈگری ٹرنس. اب ہر جو تمام اسٹریٹس ہیں نا وہ پیوڈ تھی، پکی تھی، پکی سڑکیں تھیں، ان کی گلیاں جو تھیں پکی تھیں، اور ہر گلی کے نکڑ کے اوپر 90 ڈگری کا ٹرن آتا تھا. لائک آپ پراپر طریقے سے اگر گاڑی لے کر اندر جاتے ہیں تو آپ گاڑی کو دونوں طرف رائٹ اور لیفٹ موڑ سکتے ہیں بڑے آرام سے. ٹھیک ہے، اور بڑا اسٹریٹ وے میں آپ لے کر جا سکتے ہیں، بالکل آرام سے کٹ لے کے، جس طرح پراپر ہمارے یہاں کٹس بنے ہوتے ہیں، یعنی کوئی موڑ میں چھوٹا بڑا نہیں، پراپر 90 ڈگری کے کٹ کے ساتھ. Their granaries and government offices were built in the center of the city. Granaries کیا تھی؟ ان کی گرینز جہاں رکھی جاتی تھی، ان کا اناج، اس میں مکئی ہو، چاول ہو، دالیں ہوں، جو بھی اناج ہوتا ہے، تو ان کے بڑے بڑے گودام تھے وہاں پر، جہاں پر وہ سارا اناج جو سال میں کاٹتے تھے، بوتے تھے، وہ وہاں اکٹھا کر کے اسٹاک کرتے تھے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ بھی تھی باقاعدہ، اور ان کے آفیسز بھی تھے. ٹھیک ہے، اور وہ بالکل سینٹر آف دی سٹی کے اندر یہ دونوں چیزیں بنی ہوئی تھی. گودام بھی تاکہ سارا شہر جو ہے نا وہ چاروں طرف سے ایکسیس کر سکے سینٹر دل کو. ٹھیک ہے نا، جہاں پر یہ سارا مین ہب بنا ہوا تھا، لائک CBD کی طرح تھا، سینٹرل بزنس جو ہب ہوتا ہے نا اس طرح کا. The cities had high walls to protect the settlement from invaders. اس کے علاوہ پوری شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں بنائی گئی تھی تاکہ باہر کے حملہ آوروں سے اندر شہر کو محفوظ رکھا جا سکے. انویڈرز ہوتے ہیں حملہ آور. اب چلتے ہیں ایگریکلچر کی طرف. اب ان کی زراعت، وہ زراعت کے پیشے سے منسلک تھے، ایگریکلچر سے منسلک تھے. دا پیپل آف دا انڈس ویلی ور موسٹلی فارمرز. کیونکہ زیادہ تر وہ لوگ، اور تو کوئی پیشہ تھا نہیں، کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں تھی، کوئی فیکٹری نہیں تھی، تو سب لوگ کھیتی باڑی زیادہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور موسٹ آف دا پیپل جو ہیں وہ کسان تھے. ہو گرو ربی ونٹر اینڈ خریف سمر کراپس. بہت امپورٹنٹ یہاں پر آپ نے یاد رکھنا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ ربی اینڈ خریف کراپس کون سی ہوتی ہیں، کون سے سیزن کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یا کہا جائے گا کہ ونٹر کی کراپس کے نام بتائیں اور سمر کی کراپس کے بتائیں. سو یو ہیو ٹو آنسر لائک دیٹ کہ دے گرو ربی، یعنی ربی کراپس جو ہوتی ہیں وہ ونٹر میں اگائی جاتی ہیں، اور سمر کراپس اگائی جاتی ہیں گرمیوں کی، سمر کراپس جو ہوتی ہیں وہ خریف ہوتی ہیں اور وہ گرمیوں میں اگائی جاتی ہیں. They were able to grow food in abundance and the surplus amount was stored in granaries. جیسے کہ میسوپوٹیمیم والے تھے وہ بھی سرپلس ہو جاتی تھی، وہ جو چیز اگاتے تھے وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ پورا سال استعمال کرنے کے بعد بھی بچ جایا کرتی تھی، تو وہ اس کو ٹریڈ کر دیتے تھے، وہ بیچ دیتے تھے دوسرے ریجنس کو. ان کا بھی یہی حال تھا کیونکہ دریا کے پاس آباد تھے اور ایلوویل سوائل کی وجہ سے انتہائی اچھی گروتھ تھی فصلوں کی، تو وہ اتنا زیادہ غلہ ان کے پاس ہو جاتا تھا، اتنا زیادہ اناج کہ وہ اپنے لیے بھی اسٹور کر لیتے تھے گرینریز میں اور پھر بیچنے کے لیے بھی رکھ لیتے تھے. سرپلس اماؤنٹ ہوتی تھی، کافی زیادہ ہوتا تھا.
This was possible due to the availability of water, good tools and fertile land. اب یہ جو ساری چیزیں ممکن تھی نا، abundance جو تھی ان کے پاس، enough amount of food تھی، وہ اس لیے تھی کیونکہ 3 فیکٹر اس کے آتے ہیں. یہ بھی آپ سے وہ پوچھیں گے کہ why they have grow the abundance of food. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک تو واٹر کی اویلیبلٹی تھی، سیکنڈ فرٹائل لینڈ تھی، اور تھرڈ ایڈوانس ٹولز تھے جو وہ استعمال کرتے تھے فصلوں کو اگانے کے لیے اور کاٹنے کے لیے. People of the Indus Valley were also skillful tool makers who had developed an expertise in the use of metals like iron and copper. اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ وہ صرف کسان ہی تھے، ان میں سے زیادہ تر لوگ تو کسان تھے، لیکن کچھ لوگ جو تھے ان کا پیشہ ہتھیار اور اوزار بنانا تھا، یعنی ٹول میکنگ تھا، اور وہ آئرن اور کاپر کے بڑے اچھے، تانبے اور لوہے سے وہ بڑے اچھے ہتھیار بناتے تھے اور بڑے اچھے انسٹرومنٹ اور ٹولز بناتے تھے، آلے بناتے تھے، جن کی مدد سے وہ فصلیں کاٹا کرتے تھے اور فصل کے اندر گوڈی وغیرہ کرنے کے لیے اور دوسرے اس قسم کے ٹولز جو بھی ضروری ہوتے ہیں. Their bull cart toys notably depict the use of the wheel and animals for transportation purpose. اب ان کی کھدائی کے بعد ان علاقوں کی کچھ ایسے کھلونے ملے جس میں 2 آگے بیل لگے ہوئے ہیں اور پیچھے ایک گاڑی بندھی ہوئی ہے ان کے ساتھ، جس کو ہم ریڈی بلاتے ہیں، یا ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، بل کارٹ ہی بلاتے ہیں نارملی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کھلونا دیکھ کے کہ ان کے پاس ویلز بھی تھے، لائک وہ گاڑیوں کا بھی استعمال کرتے تھے فصلوں کو ادھر ادھر لے جانے میں اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی سمجھدار لوگ تھے، پیدل نہیں چلتے تھے، انہوں نے پہیہ ایجاد کر لیا ہوا تھا، یا وہ پہیہ تو ویسے کافی عرصہ پہلے میسوپوٹیمیا میں ایجاد ہو چکا تھا، لیکن یہ بھی واقف تھے پہیے کے یوز سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس دور میں اگر آپ سوچیں نا، ابھی آپ کو یہ نارمل سی چیز لگ رہی ہے، لیکن اس دور میں سوچیں جب کوئی نہ سائیکل ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ جہاز ہے، تو ہاؤ اٹ از پاسبل ٹو ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر، لائک اتنے بڑے بڑے ڈسٹینس پر جانے کے لیے. اس کے علاوہ وہ بوٹس کا بھی استعمال کرتے تھے، لیکن پہیے والی گاڑیاں بھی تھیں ان کے پاس، ریڑیاں تھیں ان کے پاس، بیل گاڑیاں تھیں. تو یہ اس کھلونے سے پتہ چلتا ہے جو کہ کھدائی کے دوران ملا. چلیں جی، اب بات کرتے ہیں سوشل لائف اور ریلیجن کی. سوشل لائف آف دا سٹیزن آف دا انڈس ویلی سویلائزیشن واز ایٹ پار ود دا بیبلونینس اینڈ ایجپشنس. اب انہوں نے ان کو لے لیا، ان کے بلیفس کو استعمال کیا ہے، بیکاز یعنی جو مذہب بیبلونینز اور ایجپشنس کا تھا، لائک وہ بہت پالیتھیسٹ تھے، بہت سارے خداؤں کو ماننے والے تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ ٹریڈنگ میں تھے نا، کیونکہ دریا کے پاس آباد ہیں، تو دریا سے دریا کا سفر آسان ہوتا ہے کرنا. تو ویسے بھی یہ سویلائزیشن کی آپس میں ٹریڈنگ چلا کرتی تھی، بیبلونینز ایجپشنس کی، اور میسوپوٹیمیم میں تھے وہ، ٹھیک ہے نا، اور انڈس ویلی کی آپس میں، کیونکہ میسوپوٹیمیم کے اندر ان کو جو سیلز ہوتی ہیں وہ ملی تھیں کن کی، انڈس ویلی والوں کی. تو وہاں سے ان کو پتہ چلا، جتنے بھی آرکیولوجسٹ ہیں جو کہ پتہ لگاتے ہیں، تاریخ دان یہ جو پہاڑ جا کے دیکھتے ہیں، پرانی تہذیبوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سیلز یا سٹیمپس تو ہیں انڈس ویلی کی، تو یہ میسوپوٹیمیم میں کیا کر رہی ہیں. تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ آپس میں ٹریڈنگ کرتے تھے، یعنی کسی چیز کے اوپر جب ہم بیچتے ہیں تو ہم اپنی سیل لگاتے ہیں، اپنا برانڈ کا نام لکھتے ہیں. اسی طرح وہ سیلز استعمال ہوتی تھی انڈس ویلی کی. تو اگر وہ چیز کوئی بیچتے تھے میسوپوٹیمیم کو، تو وہ اپنی سیل لگا کر بیچتے تھے کہ یہ ہماری چیز ہے، ہم نے آپ کو بیچی ہے، یعنی برانڈ نیم ہوتا تھا وہ. اور اسی طرح میسوپوٹیمیم بھی اپنی جو چیز دیتے تھے وہ سیل لگا کر ان کو دیتے تھے، تاکہ انڈس ویلی والوں کو پتہ چلے کہ یہ کون سے علاقے سے آئی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، تو یہ ساری معاملات ہیں. اور اسی طرح ان کا سوشل لائف جو ہے نا، زیادہ آپس میں ٹریڈنگ تھی. ڈفرینٹ آف سویلائزیشن جو تھیں وہ آپس میں ٹریڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی، یعنی سوشل ان کا اچھا بیہیویئر تھا، ایک دوسرے سے سوشل لائف اچھی تھی. Archaeologists have found at least 5 seals belonging to the Indus Valley civilization in the remain of Summer Valley. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آرکیولوجسٹ کو ملی ہیں 5 سیلز، کہاں سے؟ سمر ویلی میں سے، انڈس ویلی کی. اور سمر ویلی کس کی ہے؟ سمرینس کی. ٹھیک ہے، یعنی وہ میسوپوٹیمیا، ایجپشنز اور بیبلونینز والا علاقہ جو ہم پریویس چیپٹر میں پڑھ کے آئے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ساری سویلائزیشن، یعنی بیبلونین، سمر ویلی کے اندر، انڈس ویلی کے اندر، یہ سب آپس میں ٹریڈنگ کیا کرتے تھے. جو چیز ان کے پاس زیادہ تھی وہ ان کو دیتے تھے، اور جو ان کے پاس زیادہ تھی وہ ان کو ملتی تھی. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ریلیجن کی طرف. دا ایویڈینس آف ریلیجیس پریکٹسز ان دا ایریا ڈیٹس بیک اپروکسیمیٹلی ٹو 5500 BCE، یعنی 5500 سال قبل
ٹھیک ہے، بیفور کرائسٹ ایرا یا بیفور کامن ایرا کے یہ ملتی ہیں، ایویڈنس ملتے ہیں کہ وہ ریلیجیس تھے، وہ عبادات کیا کرتے تھے، لیکن کس ٹائپ کی کرتے تھے؟ دا ریلیجن آف دا انڈس ویلی پیپل از آئیڈینٹیفائڈ ایز دیئر لینگویج ہیز ناٹ بین ڈیسائفرڈ. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کس مذہب کے ماننے والے تھے. وہ بدھزم والے تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ کافی خداؤں کو مانتے تھے. ہمیں اس کا کنفرم نہیں پتہ چلا بیکاز ان کی جتنی بھی لکھائیاں ہمیں ملی ہیں نا ان کو ابھی ہم کھول نہیں سکے. ڈیسائفر ہوتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے نا. وہ جیسے ایجپشنز اپنی رائٹنگز لکھتے تھے تو وہ آرکیولوجسٹ نے اس کو ڈیسائفر کر دیا ہوا ہے، ان کو پڑھ لیا ہوا ہے کہ یہ کیا لکھا، اس کا مطلب جان گئے ہیں. لیکن جو ان کے پاس سے ہمیں ٹیبلٹس ملے جن پہ ان کی لکھائی ہے وہ ابھی تک کوئی پڑھ نہیں پایا، سمجھ نہیں پایا یہ کیا لکھا ہوا ہے. دے آر ایزیوم ٹو بی پولیتھس، لیکن ان کو پھر بھی ہم یہی مانتے ہیں کہ وہ کافی خداؤں کو ماننے والے تھے ایجپشنس کی طرح ہی، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے نا، کیونکہ اس دور میں جتنی بھی سویلائزیشن ملتی ہیں دے آر ور پولیتھس، تو ہم ان کو بھی اسی میں کیٹیگرائز کریں گے. Statue of the priest king found from the excavation site shows that they practice some sort of religion. ابھی جو آپ کو بت سامنے پڑا ہوا نظر آ رہا ہے لاہور والا کنواں تھا، مجھے تو خوف آ رہا ہے اس کی شکل دیکھ کے. تو یہ وہاں کا بادشاہ بھی تھا، اور آپ کو پتہ ہے نا جو میسوپوٹیمیم کے بادشاہ تھے نا وہ لوگ ان سے اس لیے ڈرتے تھے کہ وہ بادشاہ کو سمجھتے تھے کہ یہ خدا کا جو ہے نا پیروکار ہے، اور وہ خدا سے ڈائریکٹ رابطے میں، اور خدا اس کے ساتھ میسیجنگ کرتا ہے. ان کے خدا جو ہیں لاہور والا کنواں تھا، میں اللہ کی بات نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ وہ جاہل لوگ تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہمارا جو بادشاہ ہے نا یہ امیر ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو جو ہمارے خدا ہیں وہ صرف اسی سے بات کرنا پسند کرتے ہیں. یعنی اتنے کیا کہہ سکتے ہیں، میں کچھ برا بھی نہیں بول سکتی اس ٹائم. تو بس بچوں اللہ بچائیں ہمیں ایسی قسم کی خرافات سے اور یہ بت پرستیوں سے. تو پلیز آپ اس اسٹیچو کی طرف بھی مت دیکھیے گا، بہت برے اس کی ویوز آ رہی ہیں. تو یہ ان کا بادشاہ بھی تھا اور یہ اس کو مقدس بھی جانتے تھے، اس کی عبادت بھی کرتے تھے. آگے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کو دیکھ کر لگتا ہے ایسے، اس کو مت دیکھیں، میں آپ کو ویسے کہہ رہی ہوں کہ وہ یقیناً کوئی نہ کوئی عبادات ضرور کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے اس کا مجسمہ بنایا. اور لارج نمبر آف اسمال فیمیل figurines have also been excavated from the Indus Valley civilization, which indicates that the people worship mother goddess for abundant harvest. اب اس کے علاوہ، اس بت کے علاوہ اور بھی عورتوں کے مجسمے چھوٹے چھوٹے ملے ہیں، جیسے انڈینز اپنے گھروں میں اپنی دیویوں کے رکھتے ہیں نا وہ بت بنا کر. تو وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جی وہ دیویاں جو ہے نا ان کو کوئی پانی کی دیوی ہے تو کوئی سبزی اگا کر دے گی، تو کوئی اب کسی کے مذہب کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سچا مذہب جو ہے اسلام ہے، ٹھیک ہے. اور اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ کسی کے مذہب کی جو ہے نا تقزیب نہ کریں، ہم اس کا مذاق نہ اڑائیں اور برا بھلا نہ کہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جی اگر ہم اس فلاں فلاں دیوی کی کو خوش کریں گے، اس کے آگے فروٹ رکھیں گے اس پتھر کے آگے، تو ہماری ہارویسٹ جو ہے نا اچھی ہوگی، ہماری فصل کی کٹائی اچھی ہوگی، ہمیں زیادہ فصل ملے گی سال میں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ دیویوں کو بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی میل اینڈ فیمیل دونوں کی عبادت کرتے تھے. اب چلتے ہیں میٹلز کی طرف، یعنی کس قسم کی دھاتیں یہ استعمال کرتے تھے اور کون کون سی دھاتوں سے یہ لوگ واقف تھے. Small quantities of copper, bronze and gold have been found in the Indus Valley. اب آپ یہاں سے دیکھیے کہ باقیوں نے شاید سونا چاندی میسوپوٹیمیم نے حاصل کر لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس بھی سونا بھی تھا، تانبا بھی تھا اور کانسی بھی تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے. یہ آرکیولوجسٹ نے ہمیں بتایا جنہوں نے کھدائیاں کی ہیں. The sculpture of the dancing girl and other artifacts prove that the craftsmen were highly skilled. However, a great number of metal tools and weapons found there were weak and of poor quality. آپ کو یہاں پکچر نظر آ رہی ہے یہ ڈانسنگ گرل کی، اور یہ بھی میٹل سے بنی ہے. میں نے فل پکچر نہیں ڈالی کیونکہ ڈالنے کے قابل ہی نہیں تھی. تو یہ بھی تانبے سے بنی ہوئی ہے، مے بی اندر سونا بھی استعمال ہوا ہوا ہے اس کے. تو اس قسم کے وہ اسکلپچرز بنایا کرتے تھے. اس کے علاوہ ویپنس بھی بناتے تھے، لیکن وہ ہتھیار اتنی اچھی کوالٹی کے نہیں تھے کہ وہ ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکیں، ٹھیک ہے نا. ہتھیار کے لیے بھی کوالٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ آگے رائٹنگ اور گورننس وغیرہ جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.